अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नाज़िया आज एक नई अवेयरनेस के साथ। आज जो अवेयरनेस मैं दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि एक डिफ़िकल्ट स्पाउस के साथ, एक डिफ़िकल्ट किसी का हस्बैंड डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी है या वाइफ किसी की डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी है, तो उसके साथ किस तरह से डील किया जाए और किस तरह से रहा जाए। तो अब ये है कि वैसे भी देखें, नॉर्मल जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है बहुत चैलेंजिंग होता है, और उसमें जो है लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप में ये होता है कि कभी बीवी की बात मान ली जाती है, कभी मियाँ की बात मान ली जाती है, कभी दोनों मिल के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये है कि डिस्कशन के साथ, लॉजिक के साथ वो किसी कंक्लूजन पे निकलते हैं और बात मान ली जाती है। अब जो डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी होती है उसमें जो है 95% या उससे भी ज़्यादा जो होता है, एक जो कंट्रोलिंग पार्टनर होता है उसी की बात अगर मानी जाएगी तो ही घर का माहौल अच्छा होगा, तो ही जो है वो दोनों खुश रह सकते हैं, और तो तभी जो है सब मामला ठीक रहेंगे। 95% एक ही अपर हैंड होता है, एक ही का कंट्रोलिंग हैंड होता है, वरना फिर ये है कि हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी में बहुत दफ़ा मैं जैसे पर्सनालिटीज़ बता चुकी हैं, ये हो सकता है कि वो कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी हो या बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी हो या कुछ और डिफ़िकल्ट पर्सनालिटीज़ होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वन ऑफ दोज पर्सनालिटीज़ हो डिफ़िकल्ट स्पाउस जो है। तो उसमें ये है कि इन लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, एकदम से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। और ये है कि इसकी वजह ये होती है कि अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, बहुत समझदार समझते हैं, और समझते हैं कि जिस तरीके से ये सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं और जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है वही बेस्ट है। तो ये है कि दूसरे शख्स को जो है वो इन्फीरियर समझते हैं, डी वैल्यू करते हैं, और उसको जो है इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते उसकी बात को। तो इस तरह से ऐसी डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी के साथ अगर कोई रह रहा है तो किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करें, तो इस पे ज़रा बात करते हैं। अब ये बात है कि एक बात याद रख लें सबसे पहले कि ऐसी डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी को चेंज करना बहुत मुश्किल है। शेख ज़ादी का कॉल भी याद होगा कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई कह देना कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो मान लो, लेकिन अगर कोई कह देना कि किसी शख्स की आदत बदल गई है तो फिर ये बहुत मुश्किल है, उसको ना मानो। तो यही बात है कि कुछ डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं कि उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अनलेस के कभी उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए कि हाँ भाई, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मुझे जाना चाहिए, मुझे कोई टूल्स सीखने चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, और मुझे जो है कंट्रोल करना चाहिए अपने गुस्से को, क्योंकि इसकी वजह से मेरी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है। अगर ऐसा हो जाए, और अगर मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं और उनको लगता है कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, तो वो ज़रूर जाके टिप्स सीखें, कुछ टूल्स सीखें कि किस तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करें। तो ये है कि इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप इन टूल्स को सीख कर जो है आप इनको अप्लाई करना शुरू करते अपनी लाइफ में, तो अपना ही फ़ायदा होता है। इंसान जो है फिर उसको घर में, जॉब पे, हर जगह उसी को फ़ायदा होता है इन टूल्स को सीखने से। लेकिन एनीवे अगर कोई नहीं चाहता, तो जो भी स्पाउस में जो ज़्यादा मैच्योर इंसान है, जो ज़्यादा जो है जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसका ब्रेन का सोचने का, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। अब वो शख्स कहे कि लो पहले ही हम दबे हुए हैं, पहले ही हमारे ऊपर हर वक्त गुस्सा किया जाता है, अब हमें ये भी कह रही हैं कि आपने चेंज होना है, और हम क्यों चेंज हों, जिसको चेंज होना है उसको चेंज होना चाहिए। बात ये है कि आप जो है आप ज़्यादा मैच्योर हैं, और ये है कि आपने इस स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि ज़्यादा घर में जब आपके घर में स्ट्रेस होता है तो आपके ऊपर जो है आपकी सेहत ख़राब हो रही है, आपके ऊपर स्ट्रेस से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपका जो है आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप एंग्जाइटी में जा सकते हैं, और इवेंचुअली हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती है कि इंसान सोचता है कि ये तो मेरी फैमिली में कोई ऐसी बीमारी थी भी नहीं, लेकिन मुझे ये बीमारी क्यों होती जा रही है, क्योंकि आप एक कांस्टेंट जो है स्ट्रेस में हैं। तो जब आपको अवेयरनेस आ जाएगी ना कि आप जो है किस तरह से हैंडल करना है और इसको किस तरह से इजी लेना है, तो इंशाल्लाह आप अपने दिल पे स्ट्रेस नहीं लेंगे, और ये है कि आप थोड़ा रिलैक्स लाइफ गुजारेंगे। अब कुछ टिप्स ऐसे हैं कि सबसे पहले तो बात ये है कि एक लिस्ट बना लें। आप लिस्ट बना लें कि आप जो है आपको क्या क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं और क्या चीज़ें आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। हो सकता है बहुत से लोगों ने ऑलरेडी ये इन
چیزوں پہ کام کیا ہو اور لسٹ بنائی ہو اور بہت اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا ہو کہ دیکھو مجھے یہ باتیں پسند نہیں ہیں, آئی ول ناٹ ٹالریٹ دیز تھنگس, لیکن ایک دفعہ پھر سے کر لیں, ایک دفعہ پھر سے اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لسٹ تو بنا لیں کہ جو ہے آپ کو کیا کیا چیزیں بادر کرتی ہیں, اور ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ آپ کی یہ باتیں مجھے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اب یہ ہے کہ اس میں ایک جنرل باتیں, جو ایک جنرل ایک لسٹ ہوتی ہے, اس میں یہ سب کوئی بھی ٹالریٹ نہیں کرتا, تو آپ ان کو بتا دیں کہ فزیکل ابیوز جو ہے وہ آپ بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے. اب فزیکل ابیوز میں جو ہے کئی تو مرد حضرات جو ہیں قرآن کی آیت لے کے بہت زیادہ مطلب اس کو لے لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اجازت ہے کہ عورت جو سرکشی کرے تو ہم اس کو مار سکتے ہیں. تو اس میں یہ بات یاد رکھیں, یہ ایسا بالکل نہیں ہے, اس کو اچھے سے سمجھیں. 3 سٹیپس اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ پہلے واز کرو, ایڈوائز کرو. واز ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو دل پہ اثر کرے. اپنے اسپاؤس کو اچھے طریقے سے بتاؤ کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. واز کرو اس کو ایڈوائز کرو اچھے طریقے سے. پھر یہ کہ اس کا اگر وہ نہیں مانتی, جیسے وائف نہیں مانتی, بہت زیادہ جو ہے بدتمیزی کرتی ہے, بہت زیادہ سرکشی کرتی ہے, تو بیڈ علیحدہ کر لو. اب اگر کوئی جیسے نارمل خاتون ہوگی تو یہ کہ اس کے لیے بہت تکلیف کی بات ہوگی کہ اس کا ہسبینڈ اس کے غلط رویے کی وجہ سے دوسرے بیڈ روم میں چلا گیا ہے, تو یہ ہے کہ وہ وہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گی. لیکن اگر نہیں یہ بھی کام نہیں کرتا تو پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ اس کو عورت کو مارو. تو اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس جو ہیں انہوں نے جو اس کو ایکسپلین کیا, ایک پتلی سی مسواک کی طرح کی سٹک ہے جس کو بس ہلکا سا سرزش کرنا ہے. تو کئی دفعہ ہمارے مرد حضرات مار مار کے عورت جو ہے اس کا برا حال کر دیتے ہیں کہ جی قرآن میں الاؤڈ ہے عورت کو مارنا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کبھی بھی جو اچھے صحابہ تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا, تو کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا. تو آپ اپنی لسٹ میں یہ ان کو ایکسپلین کریں کہ یہ جو فزیکل ابیوز ہے یہ میں برداشت نہیں کروں گی. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا ایک جو بہت زیادہ جو ہوتا ہے پوائنٹ جو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے وہ چیٹنگ کرنا ہوتا ہے, کہ اگر یا تو ہسبینڈ یا وائف جو ہے وہ ایک دوسرے پہ چیٹ کریں, تو یہ ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ یہ چیٹنگ میں برداشت نہیں کروں گی یا کروں گا. اب اس میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ آج کل دیکھیں اتنا زیادہ جو ہے ہر جگہ پہ جو ہے دونوں جینڈرز آ چکے ہیں. ہارڈلی کوئی پروفیشن ایسا ہوگا کہ جس میں عورتیں اکیلی کام کر رہی ہیں اور مرد اکیلے کام کر رہے ہیں, ہر جگہ مکس کام ہو رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ٹرسٹ جو ہے ایک دوسرے پہ کرنا پڑے گا. اب یہ کہ آپ اتنا زیادہ جو ہے ہر وقت شک کریں گے تو کیسے کوئی ریلیکس ہو کے کام کر سکتا ہے. اگر آپ ہر وقت جو ہے کہ مرد پہ شک کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اپنے سیکٹری کے ساتھ جو ہے وہ کوئی چل رہا ہے, افیئر چل رہا ہے, یا پھر کسی کلیگ کے ساتھ چل رہا ہے, یا مرد اپنی وائف پہ ہر وقت شک کرے کہ وہ اس کا جو ہے باس کے ساتھ چل رہا ہے یا کسی کلیگ کے ساتھ چل رہا ہے, تو پھر کیسے وہ ریلیکس ہو کے کام کر سکتا ہے انسان. تو یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ رکھیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کے شک نہ کریں. تو ان کو بھی میں ایڈوائز کروں گی کہ جو بھی اسپاؤس ہے جس پہ شک کیا جا رہا ہے تو وہ ایسی سچویشن بھی کریٹ نہ کریں, کیونکہ وہ جو ہے گروپ میں رہیں, اپنا جو کام ہے وہ گروپ میں کریں. اکیلے کوشش کریں کہ کسی اپوزٹ جینڈر کے کلیگ کے ساتھ نہ جائیں, کیونکہ ویسے بھی دیکھیں حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ اگر مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں کون ہوتا ہے, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کوشش کریں کہ نہ تو وائف کو یا ہسبینڈ کو شک کرنے کا موقع ملے, تو نہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے. تو یہ ہے کہ آپ اس کو اکیلے مت جائیں, کسی لنچ پہ یا ڈنر پہ اکیلے نہ گھومیں. ٹھیک ہے, موقع ہی نہ دیں. تو 2 باتیں نہیں برداشت کریں گے, یعنی کہ ابھی تک سو فار, یعنی کہ فزیکل ابیوز اور چیٹنگ. تیسرا جو ہے آپ ان کو بتا دیں کہ آپ جو ہے مجھے ڈسرسپیکٹفل نہیں ہوں گے, یا یہ ہے کہ میری فیملی کے ساتھ ڈسرسپیکٹفل نہیں ہوں گے, تو یہ جو ہے یہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ ہے کہ جو ایموشنل ابیوز ہوتا ہے کہ کوئی گالی گلوچ ہو رہی ہے یا بہت ایکسٹریم کے تانے بازی ہو رہے ہیں, تو آپ ان کو بتا دیں کہ وہ برداشت نہیں ہوگا. کئی دفعہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر برداشت کر بھی لیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب فیملی کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ میری فیملی کو جو ہے برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں برداشت نہیں ہوں گی. اب یہ ہے کہ جب وہ اچھے موڈ میں ہیں تو آپ نے ان کو یہ اپنی لسٹ تو بتا دینی ہے. اب آپ سوچیں کہ دیکھو اچھا موڈ تھا, میں کیوں خراب کروں کئی دفعہ, لیکن کئی دفعہ اچھے موڈ میں آپ یہ باتیں ان کے کان سے گزار دیں, یا کوئی اور بھی چیز اگر آپ کو بہت بادر کرتی ہے تو آپ ان کے کان سے گزار دیں کہ آئی ڈونٹ لائک اٹ. ٹھیک ہے,
تو پھر اب یہ ہے کہ وہ تو جو ڈیفیکلٹ پرسنالٹی ہے وہ تو کبھی اپنے اوپر نہیں لے گا، وہ ڈینائی کریں گے کہ نہیں جی نہیں میں تو ایسا نہیں ہوں، تو تمہاری وجہ سے ساری پرابلمز آتی ہے، سارا بلیم تو آپ کے اوپر ہی آئے گا۔ اب یہ ہے کہ جب وہ غصے میں ہوں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب ڈیفیکلٹ اسپاؤس غصے میں آ جائے تو جو نارمل اسپاؤس ہے اس نے کیا کرنا ہے، ڈیپ بریتھس لینی ہے، ٹھیک ہے، 3 سے 4 دفعہ آپ ڈیپ بریتھس ایسے لیں کہ آپ نوز سے انہیل کریں اور یہ ہے کہ ماؤتھ سے ایکسیل کریں، اس طرح سے آپ 3-4 ڈیپ بریتھس لیں۔ اب آپ ان کو شو نہ کریں کہ آپ جو ہے آپ غصے میں آ رہے ہیں، یا آپ جو ہے غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، یا آپ نے بس اپنے آپ کے لیے کرنا ہے، آپ اس وقت اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیپ بریتھس لیں گے، آپ کو اس طرح سے کچھ سیکنڈز مل جاتے ہیں کہ آپ جو ہے پریزنٹ مومنٹ میں آ جاتے ہیں، آپ مائنڈ فل ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے اس پریزنٹ مومنٹ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ غصے میں اگر آپ بھی آ گئے تو کیا ہوتا ہے کہ مائنڈ بلاک ہو جاتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا بات کریں، وہ کچھ غصے میں بات کریں گے تو آپ بھی اور زیادہ غصے میں بات کریں گے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے ڈیپ بریتھس لینے ہیں اور مائنڈ فلنس میں آ جانا ہے اور ایک جو ہے پریزنٹ مومنٹ میں آ جانا ہے۔ تو اس میں پھر پریزنٹ مومنٹ میں آ کے اب آپ ان کو آبزرو کریں، اپنے ڈیفیکلٹ اسپاؤس کو آبزرو کریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، بات کیا ہو رہی ہے، کس بات پہ غصے میں ہے، تو ان کو آبزرو کریں، جیسے کوئی ویڈیو یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے ان کو آبزرو کریں۔ آپ اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لیں اس جھگڑے سے، جو بھی جھگڑا ہو رہا ہے آپ اس سے اپنے آپ کو ڈیپ پرسنلائز کر لیں، آپ سوچیں یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے، آپ اس وقت اس کو ڈس ایسوسیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ جھگڑے میں آپ یہ سب کچھ آپ کیوں کریں، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ غصے میں نہیں آنا، اور آپ نے جو ہے جھگڑے میں بہت زیادہ جھگڑے میں نہیں پڑنا، جھگڑے کو طول نہیں دینا، جھگڑے کو انٹینس نہیں بنانا، ایک چھوٹے جھگڑے کو وار میں نہیں کنورٹ کرنا۔ اب آپ سوچ ہوں گے یہ تو ہم پہلے بھی اسی طرح کمزور سے انسان ہیں اور ہم جو ہیں وہ یہ ہمیں اور کمزور بنا رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ڈیفیکلٹ پرسنالٹی سے اگر آپ پاسٹ میں بھی سوچ لیں، آپ ان سے جیت نہیں سکتے، آپ زبان درازی میں ان سے آگے نہیں جا سکتے، وہ اتنی زبان درازی کرتے ہیں کہ آپ ان سے نہیں جیت سکتے، اور آپ پاسٹ کا سوچیں تو ہمیشہ وہ جیتتے آئے ہیں زبان میں، تو آپ ان سے جیت نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نارسسسٹک پرسنالٹی ہوتی ہے یا ڈیفیکلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، یہ 2 چیزیں بہت پسند کرتے ہیں، ایک تو ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ جیت جائیں، وہ ون کر جائیں، اور دوسرا ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ لوز کر جائیں۔ آپ کس طرح لوز کرتے ہیں، ایک تو آپ کو ان کی جھگڑے میں باتوں کا جواب دینا نہیں صحیح طرح آتا، اور دوسرا یہ کہ کئی دفعہ لیڈیز یا یہ ہوتا ہے کہ آپ رونا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ایک انرجی مل جاتی ہے، ان کو ایک سپلائی مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آئی ایم دا ونر۔ تو یہ دونوں چیزیں اوائڈ کرنے کے لیے نہ تو آپ جو ہے ان کو ون کرنے دیں اور نہ آپ جو ہے آپ لوز ہوں، آپ اپنا جو ہے کمزوریاں دکھائیں کہ آپ رونا شروع کر دیں۔ تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے بس اتنی سی بات کہہ دیں، بس اتنا کہہ دیں، آپ کے اوپر جو بھی وہ الزام لگا رہے ہیں آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ بات غلط ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ اگر آپ کو کہہ رہے ہیں یو آر اے لائر، آپ جھوٹے ہو، یا وہ کہہ رہے ہیں بہت خود غرض ہو، سیلفش ہو، اپنا ہی سوچتی ہو یا اپنا ہی سوچتے ہو، بہت خود غرض ہو، اپنی فیملی کا سوچتے ہو، کبھی میرا نہیں سوچا، آپ ان کو کہتے ہیں یہ آپ کے سوچنے کا انداز ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ اپنے انداز میں سوچتے ہیں تو یہ آپ کے ایک سوچنے کا انداز ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، تو ٹھیک ہے آپ ایسا سوچ لیں لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اور آپ کو پھر غصہ ان کی باتوں پہ چڑھنا شروع ہو جائے تو آپ پھر اسٹیپ 1 پہ چلے جائیں، آپ پھر سے ڈیپ بریتھنگ شروع کر دیں، لیکن بہت زیادہ ایکسپلینیشن، بہت زیادہ جسٹیفیکیشن یہ سب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کو مختصر کرنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اس طرح تو ہم کمزور نظر آئیں گے، ہمیں مطلب ہم تو کمزور لگیں گے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر لیا کریں کہ کمزور جو ہے یعنی کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کہ کسی کو پچھاڑ لے، کسی کو میدان کے اندر کسی کو پچھاڑ لے، کسی کو قابو کر لے۔ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لے۔ تو ایکچوئل پہلوان اس وقت آپ ہوں گے جب آپ غصے کو قابو کر لیں گے، ایکچولی جو ہے آپ اس وقت پہلوان ہوں گے کہ آپ نے جو ہے اپنے غصے کو قابو کر لیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو آپ نے اس وقت آپ میں سے باہر نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، اور ان کو بس اتنا سا جواب دے کے کہ آپ کے سوچنے کا انداز ہے جو کہ میں ایگری نہیں کرتی ہوں، اور لیکن ٹھیک ہے آپ کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم دونوں کے پوائنٹ آف ویوز ڈفرینٹ ہیں،
اور آپ کہہ دیں کہ میں آئی ایگری ٹو ڈس ایگری. جو ہم دونوں میں ڈس ایگریمنٹ ہے، آپ کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، میرا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس چیز کو ایگری کرتی ہوں اور لیکن میں اس سے مانتی نہیں ہوں، اس سے میں ایگری نہیں کر رہی ہوں. جو آپ سوچتے ہیں وہ میرے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کا بس ایک اپنا سوچنے کا انداز ہے، لیکن وہ میرے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے، میرا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. تو آئی ہوپ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو. تو اب یہ ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں آئی ایگری ٹو ڈس ایگری. اب یہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے یہ بات کلیئر کر دیں کہ ٹھیک ہے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، لیکن آپ وہ جیسا بھی سوچیں آپ اس کو ایگری کر رہی ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے گرے راک کرنا. یہ لوگ جو ہیں ڈیفیکلٹ پرسنالٹیز آپ کی اچیومنٹ سے یا آپ کی فیملی کی اچیومنٹ سے بہت زیادہ جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے. ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور وہ جیلس ہو کے کوئی سرکاسٹک ریمارکس ہی دیں گے کہ جو بھی اگر آپ ان کو کوئی اچیومنٹ بتائیں گی اپنی یا پھر اپنی فیملی میں کہ کوئی رشتہ ہو گیا ہے، کسی کا جو ہے کوئی خوشی آئی ہے، کسی نے اچھے مارکس لیے ہیں، کسی آپ کی فیملی کے بندے نے کوئی اچھا پروفیشن چوز کیا ہے یا اچیومنٹ کیا ہے، ان کو کوئی اتنی خوشی نہیں ہوگی. تو آپ کو جو ہے اتنا زیادہ جو ہے ان کو وہ چیزیں بہت یہ نہیں سوچ کے بتانی چاہیے کہ یہ خوش ہوں گے اور آپ کی خوشی میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ نے بتانا ہے تو مینشن کر دیں، لیکن ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یہ بہت خوش ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کا اسپاؤس ہوتا ہے نا تو آپ اپنی خوشیاں ان سے شیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اپنے آپ کو ایک طرح سے گرے راک کر لیتے ہیں، ڈل سا مطلب ہو جاتا ہے یہ معاملہ سارا. تو لیکن آپ کا دل تو چاہتا ہے نا کہ آپ خوشیاں کسی کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اگر آپ اپنی خوشیاں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اپنی اچیومنٹس، اپنا پروفیشن یا اپنے اندر کوئی اسکلز ہیں اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، تو پھر ہوتا یہ کہ آپ جو ہے آپ کے اندر سے شائن جانی شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اندر سے ایک جو اسپارک ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک جو لائف ہوتی ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ بجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو شائن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی خوشیاں، اپنی اچیومنٹس، اپنے لائف کے پازیٹیوز جو ہیں وہ آپ اگر آپ کے بچے ہیں بچوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنے اسپاؤس کے سامنے نہ کریں. آپ اکیلے ان کے ساتھ جب ہیں تو بہت خوش ہوں، کیونکہ ان کے سامنے تو پھر یہ جیلس ہوں گے اور اس طرح سے آپ کی خوشی کو اتنا زیادہ آپ جو ہے انجوائے نہیں کر پائیں گے. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہی شیئر کریں اپنی خوشیاں، اور یہ کہ اپنے کسی اچھے دوست کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ کے اندر وہ جو شائن ہے، وہ جو اسپارک ہے وہ ختم نہ ہو، وہ آپ کی لائف ختم نہ ہو، آپ کی موٹیویشنز ختم نہ ہو. کیونکہ یہ تو اس کو بالکل بٹھا دیں گے کوئی سرکاسٹک ریمارک کے ساتھ یا کوئی نیگیٹو بات کر کے. تو آپ کسی اور اچھے دوست کے ساتھ ان خوشیوں کو شیئر کریں. اور ایک اور پوائنٹ جو سمجھیں، چوتھا یا پانچواں پوائنٹ ہمارا بن رہا ہے، آپ ایک اچھا دوست ضرور رکھیں جس کے ساتھ آپ شیئر کریں. آپ یا تو سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، لیکن اب ہر وقت ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جانا بھی مشکل ہوتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنا ایک دوست ایسا ضرور رکھیں جو ایک اسٹیبل پرسنالٹی ہو، ایک میچیور پرسنالٹی ہو. یہ نہیں کہ وہ خود بھی جو ہے کسی بہت زیادہ مشکلات میں ہو. تو ایسے کسی انسان کے ساتھ آپ اپنے پرابلمس شیئر کریں اور اس سے ڈسکس کریں کہ کیا میں کہیں غلط ہوں، اس کا پرسپیکٹیو لیں کہ یہ سچویشن ہے، کیا میں غلط ہوں، کیا میری کیا غلطی ہے. تو آپ اس کے ساتھ شیئر کریں. اچھا، یہاں میں بتاتی ہوں، اگر کوئی میرے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہے تو یہ ہے کہ میں وہ میرے پیج کے اوپر جو ہے ایک نمبر دیا ہے اور ای میل ایڈریس بھی دیا ہے، تو آپ وہاں جا کے میرے ساتھ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو مجھ سے ٹائم لینا ہے، اپوائنٹمنٹ لینی ہے، تو اس میں جو ہے آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے جو بھی پرابلمس ہیں کہ ہم کس طرح ان کو سالو کریں. تو یہ ہے کہ بات کریں. کئی دفعہ ہم لوگ جو ہے نا بات کرنے سے گھبراتے ہیں، ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، اور کئی دفعہ ہم اتنے ہائیلی اس پہ پوزیشن پہ ہوتے ہیں، پوسٹ پہ ہوتے ہیں. کوئی وی پی ہو سکتا ہے، کوئی سی ای او ہو سکتا ہے، کوئی بہت زیادہ اپنے جو ہے پروفیشن میں بہت اوپر ہو سکتا ہے. تو وہ اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یار میں کیا بتاؤں، کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک بیوی نہیں ہینڈل ہوتی. یا اگر کوئی بہت ایجوکیٹڈ خاتون ہے، بہت ہائی پوزیشن پہ ہیں، بہت میچیور سمجھدار ہیں، کیا میرے سے ایک ہسبینڈ نہیں ہوتا مینیج؟ دوسروں کو میں مطلب اتنا زیادہ میں کام میں اتنی اچھی ہوں، اتنے ہائی پوزیشن پہ ہوں، اور میرے سے ہسبینڈ نہیں ہوتا. بھائی نہیں ہوتا. یہ رشتہ جو ہے نا یہ بہت ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے. مت گھبرائے کہ مت ایمبیرس ہوا کریں. ڈونٹ بی ایمبیرسڈ کہ آپ کو یہ بات ڈسکس کرنی پڑ رہی ہے. یہ پرابلمس بہت لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. ایک کہتے ہیں نا کہ ایمبریس دا ایمبیرسمنٹ. تو ایمبریس کر لیں کہ ٹھیک ہے پرابلم ہے ایک ایمبیرسمنٹ. اور اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس میں جو ہے ایمبیرس نہ ہوں. یہ ہوتے ہیں پرابلمس، بہت لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں.
شیئرنگ کے لیے میں کہوں گی کہ پیرنٹس کے ساتھ نہ شیئر کریں. پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ نہیں کر سکتے اور وہ پرابلمس کو سمجھ بھی نہیں سکتے, وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. اور بہن بھائی بھی, اگر کوئی آپ کا بہن بھائیوں میں کوئی اسٹیبل ہے, بہت ایموشنل نہیں ہوتا, تو پھر اس کے ساتھ شیئر کر لیں. تو ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائی اور پیرنٹس ہوتے ہیں نا, وہ خون کا رشتہ ہوتا ہے, وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, وہ ایک دم سے کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو بس چھوڑ دو, کیا مصیبت پڑی ہے تمہیں اس کے ساتھ رہنے کی. اور آپ کئی دفعہ نہیں چھوڑ سکتے, آپ کے بچے ہوتے ہیں, آپ کا معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ آپ کو بینیفٹس ان سے مل بھی رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ آپ چھوڑنا نہیں چاہتے, آپ کو ہمارے جو سوسائٹی میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ڈیورس کو. تو یہ ہے کہ آپ کو اس لیے ایسے لوگوں سے آپ مشورہ نہ لیں. اور دیکھیں یہ ہمارا ایک ریلیجن ڈفرینٹ ہے, ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے, ہم لوگوں کی جو ہے ایک براٹ اپ اس طریقے سے ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے ڈیورس وغیرہ جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی. ویسٹرن سوسائٹی جو ہے ان کا ایک ڈفرینٹ کلچر ہے, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے. وہ لوگ تو فوراً چھوڑنے بھی آ جاتے ہیں کہ اچھا نارسسسٹک اسپاؤس مل گیا, غلطی سے شادی ہو گئی ہے, تو اب جو ہے اب ٹائم, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, جلدی سے جو ہے علیحدہ ہو جاؤ. وہ لوگ تو اس طرح سوچتے ہیں کہ وائی یو ویسٹ یور ٹائم اینڈ لائف وتھ سچ اے پرسن. وہ لوگ تو ان سے فوراً علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو نہ, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہم کوشش کریں کہ ہم پرابلمس کو سالو کریں, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے جھٹ سے علیحدہ ہو کے جو ہے ڈیورس پہ آ جائیں. اور یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی بھی چاہیے. اور یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں, آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جب آپ ان کو اپلائی کریں گے تو آپ کی لائف میں کافی سکون آ بھی جائے گا. آپ کی لائف میں ایک چینج آئے گی ضرور, 100% نہیں, وہ 100% نہیں, لیکن کافی اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے گریجولی ایک چینج آئے گا. جب آپ ڈیپ بریدنگ شروع کر دیں گے, آپ چھوٹا جواب دیا کریں گے, اور آپ جو ہے اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے کسی سے بات کریں گے, اور یہ ہے کہ آپ جو ہے کچھ جو ہے پوائنٹس آپ نے ضرور کرنے ہیں, یہ باتیں بھی نوٹ کر لیں کہ آپ نے جو ہے ان کو پورے ان کے رائٹس دینے ہیں. دیکھیں اگر کوئی وائف ہے تو یہ نہیں کہ اب وہ ناراض رہتی کیونکہ ڈیفیکلٹ اسپاؤس ہے, بہت غصے میں رہتا ہے, ان کو برا بھلا کہتا ہے, تو پھر بھی آپ نے اپنے رائٹس پورے کرنے ہیں, آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے. یعنی کہ آپ نے جو ہے رسپانسبلٹی اس طرح سے پوری کرنی ہے کہ آپ جو ہے ان کو کھانا دیں ان کے ٹائم پہ, ان کے کپڑوں کا خیال کریں اپنے ہسبینڈ کے. اور یہ ہے کہ اسی طرح جو ہسبینڈ ہے وہ وائف کو, چاہے اس کی وائف بہت بدتمیزی کرتی ہے, وہ اس کو پاکٹ منی دے, اس کے کپڑوں کا خیال کرے, اس کے جو ہے اس کے کھانے کا خیال کرے. تو یہ ہے کہ رسپانسبلٹیز آپ نے پوری کرنی ہے. اور جو اس طرح کے رائٹس ہوتے ہیں جو فزیکل ریلیشن شپ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہوتا ہے, وہ آپ نے پورا کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں ہیں. یہ نہیں کہ ہماری بنتی نہیں تو ہم جو ہے ہم کمرہ علیحدہ کر لیں, ہم فزیکل رائٹس نہ دیں, ہم ان کا جو ہے ان کو پاکٹ منی نہ دیں. یہ سب نہیں کرنا, یہ رائٹس آپ نے پورے کرنے ہیں. آپ نے اچھے سے رہنا ہے, اچھے طریقے سے رہنا ہے, کیونکہ یہ سب آپ رائٹس پورے کریں گے, رسپانسبلٹیز پوری کریں گے, تو پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے, اور یہ جو رولز میں نے بتائے ہیں اپلائی کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ انشاءاللہ جھگڑے بھی کم ہو جائیں گے, قدر بھی ایک دوسرے کی زیادہ ہو جائے گی, اور ایونچولی آپ کے تعلقات بہت اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اٹ ول ٹیک ٹائم, آپ اس کو 6 مہینے سے 1 سال تک دیں, اس طریقے پہ عمل کریں, اور اس سے جھگڑے کم ہوں گے. اور آپ کے لیکن آپ ہنسی خوشی ایک دوسرے کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ پورے کرتے رہیں. اور اس میں آخر میں آپ کو 2 دعائیں بھی اور بتاؤں گی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ کا نام لیا کریں, یا ودودو پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے دلوں میں محبت ڈال دے. اور ایک دعا ہے انشاءاللہ میں وہ ڈسکرپشن میں اس میں ڈال دوں گی, اللہم الف بین قلوبنا, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ محبت ڈال دے. کئی دفعہ نا ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ آپ ایسی دعائیں بھی مانگیں, لیکن آپ اللہ سے دعا مانگیں. دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے, دعائیں جو ہیں وہ تقدیر بدل دیتی ہیں. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے درمیان جو ہے محبت پیدا ہو جائے, اور آپ کے جو ہے تعلقات اچھے ہو جائیں, اور آپ اچھی نیت کے ساتھ جو ہے اللہ کی خاطر جو ہے ان کو معاف کر دیں ایک دوسرے کو, اور یہ ہے کہ ان چیزوں پہ فالو کریں, تو انشاءاللہ سچویشن ان اے فیو منتھس بہت امپروو کر جائے گی. اور انشاءاللہ کامنٹ باکس میں بھی ڈالیے گا, کچھ مہینوں کے ابھی بھی ڈالیں کہ ابھی کیا سچویشن, اور پھر کچھ مہینوں کے بعد ڈالیں کہ آپ نے یہ سب کچھ اپلائی کیا تو 2-3 منتھس کے بعد کیا ریزلٹس آئے ہیں. تو یہ ہے کہ آل دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے جو ہے سچویشن اچھی کرے, تعلقات اچھے کرے. اور یہ حدیث جو ہے میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ یہ بہت افیکٹو ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ جس نے حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا, تو یعنی کہ آپ بالکل جسٹیفائڈ تھے, آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک تھا,
آپ نے بالکل ٹھیک تھے اپنے پوائنٹ پہ، لیکن آپ نے اللہ کی خاطر اس جھگڑے کو چھوڑ دیا، اس پرابلم کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف میں گھر دیں گے. تو یہ ہے کہ جنت میں گھر چاہیے تو اپنے جھگڑے کو حق پہ رہتے ہوئے بھی چھوڑ دیں اور معاف کر دیں. چلیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.